अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखें। अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हुए अपना आज का सेशन नंबर 15 सूरत अल-हुमज़ा की इन डेप्थ स्टडी का स्टार्ट करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़ज़तना व फ़र्रजता अन्ना लकल हम्दु बिल ईमान वलकल हम्दु बिल इस्लाम वलकल हम्दु बिल क़ुरआन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अल-हुमज़ा अल्लाह ताला फरमाते हैं वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहू अख़लदा। इंसान वो जो हर तरह के हों लेकिन हुमज़ और लुमज़ में इंक्लूड अपने आप को कर लें, माल को गिनते रहें और जमा कर कर के रखें, और वो जो गुमान करें कि उनका माल उनको हमेशा की ज़िंदगी अता करेगा। अख़लदा के दो मफ़हूम हमने कल की क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह देखे थे और फिर अपनी ज़िंदगी से उनको रिलेट करने की कोशिश भी की थी कि किस तरह से अख़लदा के वो दो मफ़हूम हमारी ज़िंदगी से टैली करते हैं। अख़लदा का एक मफ़हूम हमने किया था कि जिसमें स्कॉलर्स बताते हैं कि इंसान गुमान करता है कि उसको हमेशा की ज़िंदगी मिल जाए, इंसान चाहता है कि उसको इटर्नल लाइफ मिल जाए, इंसान चाहते हैं कि उसको कभी मौत ना आए, वो कभी बूढ़ा ना हो, उसके ऊपर कभी बीमारी ना आए। तो एक हमने मफ़हूम अख़लदा का हमेशगी इटर्नल लाइफ देखा था, और दूसरा हमने अख़लदा का मफ़हूम देखा था कि जिसमें इसी इंक्लिनेशन की वजह से इंसान लेगेसी बनाने के रुझान की तरफ मूव करते हैं। और जहाँ तक हमेशगी की बात है तो कल आपको जो पॉइंट क्लियर किया था वो ये कि हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने असल में हम में ये ख्वाहिश रखी है ताकि इस ख्वाहिश को, इटर्नल लाइफ की ख्वाहिश को पूरा करते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता सिरात मुस्तकीम तक आ जाएं। दुनिया की ज़िंदगी में हम सिरात मुस्तकीम तक आ जाएं और फिर इस पर थोड़ा थोड़ा कदम लेना शुरू कर दें, और फिर इंशाल्लाह हम एक इटर्नल लाइफ की तरफ मूव करेंगे जो कि जन्नत की ज़िंदगी होगी। और जन्नत की ज़िंदगी की तरफ बढ़ना, इटर्नल लाइफ हासिल करना, जन्नत सिरात मुस्तकीम के ऊपर अपने आप को कायम रखना, ये कोई कभी-कभी ना बहुत बड़े-बड़े कामों से नहीं हमें सिर्फ मिल रहा होता। बहुत छोटे-छोटे कामों से हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने जन्नत के रास्ते पर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बस कभी छोटे मौकों को गँवाना नहीं चाहिए। कभी दिल नहीं चाह रहा, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा किसी से बात करने का, लेकिन अल्लाह की खातिर आगे बढ़कर उससे बात कर लेना। ये छोटा-सा मौका है जो आप इंशाअल्लाह नेकी समझकर अवेल करेंगी। पहल कर लेना गुफ्तगू करने में, आगे बढ़ जाना, कोशिश करना, स्ट्रगल करना कि रिश्तों के अंदर जो है वो बहुत देर तक नाराज़गी ना रहे। ये छोटी-छोटी चीज़ों से, छोटी-छोटी नेकियों से जो अपने आप को महरूम नहीं करता है, वो खुद ब खुद इटर्नल लाइफ की तरफ अपने कदम चला देता है। हमें तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कुछ ऐसे राज इस आखिरत के बारे में और नेकियों के बारे में और जन्नत की ज़िंदगी के बारे में बता दिए हैं कि अगर हम आँखें खोलकर समझें ना, तो हमें अपने आस-पास वक़्तन फ़वक़्तन नेकियाँ बिखरी हुई नज़र आएँ जिनको हम चुनने वाले बन जाएँ।
اور یہی ہوتا ہے کہ ہماری یہاں کی نیکیاں ہمیں اٹرنل لائف دیتی ہیں. ہمیں دنیا کہتی ہے کہ تمہارا صرف اور صرف ہیلدی رہنا تم کو ایک لمبی زندگی دے دے گا. تمہارا جو ہے وہ فیشل سرجریز کرانا تم کو ایک جو ہے وہ اینٹی ایجنگ سے بچا لے گا. جبکہ حقیقت کیا ہے کہ ہماری نیکیاں ہمیں اٹرنل لائف کی طرف پش کرتی ہیں. اور آج کل جو ہمیں نیکیوں کا ایک ڈائریکشن ملا ہوا ہے وہ تو شاید ریوارڈ میں بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ پینڈیمک میں ہم سب اپنے گھروں کے اندر ہیں, ہم تھک گئے ہیں, سال سے اوپر ہو گیا ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کو لٹرلی کٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے اور وہ سارا کام اپنا گھر سے کر رہے ہیں, یا انہوں نے اپنی گیدرنگز اور اپنی جو فرینڈ شپ پارٹیز ہیں ان کو بھی بہت جو ہے وہ کٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے. تو ان کو واقعی کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم تھک گئے ہیں اور گھر بیٹھے ہوئے ہیں. سو دیکھیں اس موقع کو بھی ایک ارننگ کا موقع بنا لیں. ہاں, ارننگ پیسہ کمانے کی نہیں, بٹ ارننگ فرام نیکی پرسپیکٹو. آخرت کے ریوارڈز اکٹھا کرنے سے ہم نہ تھکیں اس پینڈیمک میں جبکہ ہم گھر بیٹھے ہیں. سیدھی سی چیز, اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیں اور آپ کی اٹرنل لائف پکی ہونا شروع ہو جائے گی. جہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, وہاں ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دیں. ماں باپ کی ان باتوں پر جو بہت آپ کو تکلیف دیتی ہیں ان کو کمپلیٹلی اگنور کر کے ان کے ساتھ ادب کے ساتھ رہنا شروع کر دیں. ماں باپ کی وہ باتیں جو آپ کو لٹرلی ہرٹ کرتی ہیں. ہوتا ہے ایسے کہ ماں باپ کوئی فرشتے تو نہیں ہوتے نا, ماں باپ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. سو کبھی کبھی ہم ماں باپ سے ایکسپیکٹیشنز ایسی رکھتے ہیں کہ لو وہ تو امی ابو ہیں, ان سے غلطی نہیں ہونی چاہیے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ ماں باپ ہیں, انسان ہیں, عمر کے کسی حصے میں ہیں, وہ اپنے بچپن کے پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو ایسے میں اگر آپ کو ان کی بات کلک نہیں بھی کرتی ہے تو بھی اس پینڈیمک میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کمانے کا آپ کے اور میرے پاس موقع ہے. ہم ان کے ساتھ جو ہے صبر کے ساتھ, شکر گزاری کے ساتھ رہیں. اگر ہم کبھی انسان ہوتے ہوئے کوئی غلط اینگل یا کوئی غلط بات یا غلط جملہ زبان سے کہہ جائیں, امیڈیٹلی سوری بول دیں. سیم از دا کیس ود یور ہسبینڈ. ایسا ہو جاتا ہے. آئی وڈ ریئلی لائک ٹو سے کہ اگر یہاں پر کسی کا بیٹا مجھے سن رہا ہے, بھائی سن رہا ہے, سیم از دا کیس ود یور وائف. اس کو اسپیس دیں. آپ اگر بیوی ہیں تو اگر انبن ہو گئی ہے, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ رمضان ہے تو انبن نہیں ہوگی. شیطان نہیں ہوتا, بٹ نفس تو ہمارے ساتھ ہے. ہمیں اپنے ان قریبی ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, بلا وجہ کا ایک جو ہے وہ فرکشن ہو جاتا ہے. سو فرکشن ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, بٹ جو اس فرکشن میں پہل کر لے گا, جو آگے بڑھ کر سوری بول دے گا, جو آگے بڑھ کر بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈے گا, یہ نہیں کہ منہ بسور کے بیٹھے ہوئے ہیں, بس ابھی میرا موڈ نہیں ہے, بس مجھ سے بات نہیں کرو. دس از ناٹ اے نائس وے. ایک بندہ آگے بڑھ کر آپ کو سوری بول رہا ہے, ایک بندہ اپنا موڈ اچھا کرنا چاہ رہا ہے. آپ بیوی ہیں یا آپ شوہر ہیں, ٹینٹرمز مت تھرو کریں. آپ اس انسان کے تھریش ہولڈ کو مت آزمائیں. آپ شوہر ہیں یا آپ بیوی ہیں. ایک انسان آگے بڑھ کر سوری بول رہا ہے, معاملہ درست کرنا چاہ رہا ہے. اب بہتر یہی ہے کہ خوش دلی سے کہیں اوکے آئی ایکسپٹیڈ یور سوری, کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے, اٹس اوکے. یہ 4 جملے ہمارے منہ سے کیوں نہیں نکلتے؟ ہم کیوں اتنے سخت انسان ہو گئے کہ ہم اپنوں سے ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں؟ وہ رمضان جو ہمیں ہر دن گھر میں کئی نیکیاں کمانے کے موقع دیتا ہے, ہم منہ بسورتے ہیں تو اپنوں کے ساتھ, اور خوش اخلاقی کے مظاہرے کرتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ. جو آپ کے چھت کے نیچے لوگ رہتے ہیں وہ آپ کے اپنے ہیں, باقی اس کے علاوہ سب آپ کے دوسرے ہیں, لٹرلی فرینکلی اسپیکنگ اس وقت. تو جو آپ پینڈیمک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں, منہ بسور بسور کے مت رہیں, بلکہ اس کو اپنے گھر کے اندر ایک نیکی کے ماحول کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنا بھی نیکی ہے. ہر وقت ایک دوسرے کو درس نہیں دینا ہوتا, صرف سامنے والے کی غلطی کو اوور لک کر دینا, سامنے والے کی غلطی کو معاف کر دینا. جب وہ سوری بولے تو اس کو آگے بڑھ کر اپریشیٹ کرنا ہے. تم نے سوری بولا, یو میڈ مائی ڈے. کیوں نہیں بولتے اس طرح سے؟ کیوں نہیں نکلتا شوہر کے منہ سے ایسی بات کہ بھئی تم نے سوری بولا ہے, ہاں تمہاری غلطی تھی, بٹ ہاؤ بگ یور ہارٹ از. اگر آپ شوہر ہیں تو کریں ایسا. کیا آپ کے اسٹمک میں کوئی کرنچ ہوتا ہے کہ آپ بیوی کو ایسے نہیں بول سکتے ہیں؟ کہ اگر آپ بیوی ہوتے ہوئے شوہر آگے بڑھ کر آپ کو سوری بول رہا ہے تو اب آپ ایٹیٹیوڈ شو کرتی رہیں گی 3 دن تک کہ نہیں ابھی تو مجھے ذرا شو کرنا چاہیے تاکہ میری ویلیو بڑھ جائے؟ نہیں, اس انریلسٹک ایکسپیکٹیشن سے باہر آئیں, اور جو اللہ تعالیٰ اٹرنل لائف کی طرف ہمیں قدم اٹھانے کا کہہ رہا ہے, ڈیلی بیسس پر اپنے پاس رہنے والے لوگوں کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کی اٹرنل لائف کمائیں.
ابھی میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے تھرو ہم پر ایسے راز کھولے گئے ہیں کہ جو ہمیں آج کی زندگی میں ان رشتہ داروں کے ٹینٹرمز کو برداشت کرنے کی ہمت دے دیتے ہیں، اور ہم آگے بڑھ کر ایگو کو پیچھے کر کر ہم سوری بھی بول دیتے ہیں، ہم بات کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنی انا کا مسئلہ بھی نہیں بناتے ہیں، اور آپ کو اور مجھے تو انا کا مسئلہ بنانا بھی نہیں چاہیے. ہاں، بی ریئلسٹک کہ انسان ہوتے ہوئے کبھی ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، پاؤں سلپ کر سکتا ہے، کبھی ہم بھی کوئی جملہ ہارشلی بول سکتے ہیں، لیکن بینگ اے قرآن اسٹوڈنٹ فوراً سوری بول دیں، ڈیلے نہیں کریں، فوراً سوری بول دیں. سو گھر میں ماں باپ ہیں، آپ کے ساس سسر ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے امی ابو ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، ان سب کے ساتھ اس پینڈیمک میں آپ بہترین سلوک کر کے اپنی آخرت کی ایٹرنل لائف کی طرف قدم کانسٹنٹلی بڑھا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آتے ہیں، حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ. حارثہ بن نعمان جو ہیں وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں نابینا ہو گئے تھے، لیکن شروع میں نہیں تھے. تو حارثہ بن نعمان کے بارے میں ابن حبان میں صحیح حدیث آتی ہے. حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنا خواب سنایا، اور حضرت عائشہ اب ہمیں آگے سنا رہی ہیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، اور keep this one thing in mind in bracket، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا، یعنی رسول اللہ، اور مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی. تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ جواب ملا، یہ خوش نصیب انسان، یہ لکی انسان، یہ خوش بخت انسان حارثہ ابن نعمان ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کذالک البر، کذالک البر وکان ابر الناس بامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ بن نعمان کی تعریف کی، واقعی نیکی ایسی ہوتی ہے، واقعی نیکی ایسی ہوتی ہے. یعنی یہ عرب کا انداز ہوتا تھا کہنے کا، کذالک البر، کذالک البر، مطلب ہوتا تھا کہ نیکی کا پھل یقیناً یہی ملنا ہے کہ آپ کی آواز جنت میں تلاوت کے فارم میں سنائی جائے، جبکہ آپ خود اس وقت ابھی زمین کی زندگی پہ موجود ہوں. تو حارثہ بن نعمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں کہا کہ نیکی کا پھل یہی ہوتا ہے. وَكَانَ أَبْرَ النَّاسِ بِأُمِّهِ. نعمان، حارثہ بن نعمان جو تھے وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے تھے، اور رسول اللہ گواہی دے رہے ہیں. اور ان کی اس بہترین خدمت کے اوپر آپ نے خواب میں جنت کی جو وزٹ کی، اس میں آپ کو ان کی تلاوت کی آواز جنت میں سنائی گئی. یہ ہے جنت کی ایٹرنل زندگی. اور اس تک آنے کے لیے، اس ایٹرنل لائف تک آنے کے لیے، جہاں کوئی اینٹی ایجنگ پروسیس جو ہے یا کوئی کسی قسم کا پروڈکٹ ہمیں استعمال نہیں کرنا ہوگا، یو ول بی بیوٹیفل آن ایچ اینڈ ایوری سنگل ڈے. آپ ہر دن خوبصورت ہو جائیں گے. آپ ہر دن جو ہے وہ جنت کے بازار میں جا کر اپنے نئے فیچرز خرید سکیں گے. وہاں پر پلاسٹک سرجری کرانے کی کوئی آپ کو جو ہے وہ زحمت نہیں کرنی پڑے گی کہ لمبا انتظار ہو رہا ہے اور آپ 6 مہینے تک پبلک کے سامنے نہیں آ سکتے ہیں بیکاز ابھی آپ کا فیس انڈر کنسٹرکشن ہے. جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں آپ جائیں اور اپنی پسند کا چہرہ جو ہے وہ لے کر آ جائیں. سو ایٹرنل لائف کی طرف قدم بڑھانا مشکل نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اسلام پر عمل کرنا اور نیکیاں کمانا اور جنت تک پہنچنا مشکل ہے، لیکن اللہ نے ہمیں قدم قدم پر ان ایٹرنل لائف کے آگے بڑھنے والے سٹیپس جو ہیں وہ گھروں کے اندر ہی دے دیے. تو اخلدہ کے جو معنی ہے جس میں ہمیشگی ہے، اس میں اس حدیث کو یاد رکھیں، اپنے گھر والوں کی، ماں باپ کی خوب خدمت کریں اور کمائیں آخرت میں آنے والی وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اخلدہ کا ایک مفہوم جو ہم نے دیکھا تھا لیگیسی کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کے ساتھ بھی اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں تو اگر آپ پر اور مجھ پر دین کا ٹائٹل لگا ہوا ہے تو پلیز اپنے گھر کے اندر دھیمے، نرم مزاج، محبت بانٹنے والے ہو جائیں. میں پھر کہوں گی آن اے ویری پریکٹیکل اپروچ،
دیکھیں لوگ آپ کو تانا دیں گے، ارے قرآن پڑھنے والی اور غصہ کرنے والی، قرآن پڑھنے والی اور جو ہے وہ ہارش ہو جانے والی، لیکن آپ کا یہ اگر ہارش ہونا کبھی کبھی ہے، ہر دفعہ نہیں ہے، آپ ڈیلی بیسس پر مسکرانے والی خاتون ہیں، آپ جھگڑوں کو سالو کرنے والی خاتون ہیں، لیکن کبھی انسان ہونے کے ناطے آپ کا دل تکلیف میں آ جاتا ہے، شکوہ زبان پر آ جاتا ہے، کبھی کبھی غصے میں آپ برسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ آپ کی روٹین نہیں ہے، اور آپ کے اس ون ٹائم کرنے پر آپ کے گھر والے جو ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ان کو قرآن پڑھنے والی اور کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں. سو آپ نے اس وقت بالکل ڈس ہارٹن نہیں ہونا. آپ انسان ہیں، آپ نے واپس اپنے ہیبیچولی ایک پلیزنٹ موڈ پر آنا ہے. یاد رکھیں آپ کا پلیزنٹ رہنا ریگولیرٹی میں، کبھی کبھار کی غصے کی بات نہیں کری، لیکن ریگولیرٹی میں آپ کا پلیزنٹ پرسنالٹی کے ساتھ، پلیزنٹ چینج کے ساتھ، اس قرآن کی کلاس کے ساتھ رہنا، آٹومیٹیکلی آپ اپنے گھر والوں میں محبتیں بانٹیں گی. اور گھر میں محبت بانٹنے والا انداز اپنائیں. یہ لٹھ مار انداز جو ہوتا ہے نا، میرے میں دین کی اتنی لائلٹی ہے کہ مجھ سے کسی کا گناہ برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے کسی کا جو ہے نا وہ ایک بیئر منیمم اسلام برداشت نہیں ہوتا. اپنے تقوی کے حیضے کو نا اپنی جیب میں رکھیں، دوسروں کے اوپر مت اپلائی کریں. اگر آپ کو تقوی حاصل کرنا ہے نا تو خود اچیو کیجئے. لوگوں کو نرم ہاتھ سے ڈیل کریں. تربیت کبھی سخت الفاظ سے نہیں ہوتی. لکھ لیں میری یہ بات، چاہے آپ ماں باپ ہیں، تربیت سخت الفاظ سے کبھی نہیں ہوتی. بچے ریبیلیس ہو جائیں گے اگر آپ کانسٹنٹلی ان کو نیک کرتے رہیں گے، نیک کرتے رہیں گے، نیک کرتے رہیں گے. اسپاؤس ریبیلیس ہو جاتے ہیں، بیوی ریبیلیس ہو جاتی ہے اگر آپ کانسٹنٹلی اس کو نیک کرتے رہیں گے، نیک کرتے رہیں گے، نیک کرتے رہیں گے. ڈونٹ ڈو دس، بالکل مت کریں. بلکہ ایک پلیزنٹ انداز، محبت بانٹنے والا انداز جو ہے وہ اپنانا چاہیے. ہم نے بچپن سے سنا ہے آپ جس چیز کو محبت سے منوا سکتے ہیں آپ ڈانٹ ڈپٹ اور لٹ مار انداز سے نہیں منوا سکتے ہیں. تو اگر ہم خواتین، ہم کیونکہ قرآن پڑھ رہی ہیں، اگر ہم چاہتی ہیں کہ ہم اخلدہ کی کیپیسٹی میں مفہوم المخالفہ کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے پیچھے بہترین لیگیسی چھوڑیں، تو آپ کے گھر میں آپشنز موجود ہیں. بہترین ٹائم ہے. اس اخلدہ کے ساتھ آپ اپنے گھر میں ایک پلیزنٹ موڈ کے ساتھ رہیے، گھر میں نرمی بانٹیے، گھر میں محبت بانٹیے، چاشنی والا ایک میٹھا لہجہ اڈاپٹ کیجئے. اور اگر غلطیوں کو سنوارنے کے لیے سوری بولنا پڑے، بول دیں سوری. کسی کی ناک نہیں کٹ جاتی ہے، کسی کی عزت میں کمی نہیں آ جاتی ہے، کسی کا جو ہے وہ سیلف ریسپیکٹ میں کوئی جو ہے وہ ریڈکشن نہیں ہو جاتی ہے. مت کریں. اپنے پلیزنٹ ماحول سے، اپنے پلیزنٹ ایٹیٹیوڈ سے اس اٹرنل لائف کی طرف قدم بڑھائیں. جنت کی اٹرنل لائف کی طرف بھی ہم بڑھنا شروع ہو جائیں گے. آٹومیٹیکلی ہم اخلدہ کے دوسرے مفہوم کو بھی پورا کریں گے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے پیچھے اپنے گھر والوں میں ایک لیگیسی چھوڑیں گے. اب ہم آتے ہیں اخلدہ کے تیسرے مفہوم کی طرف. تیسرا اینڈ دا فائنل مفہوم جو کہ اس اخلدہ کے اندر آتا ہے، وہ مفہوم یحسب ان مالہ اخلدہ سے آتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اسکالرز کہتے ہیں وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی، لیگیسی اور اس کو خوشیاں فراہم کرے گا. دا تھرڈ مفہوم از ایکچولی ریلیٹڈ ٹو خوش فہمیاں. It's actually related to false hopes. It's actually related to بہت ساری خواہشات جو مال کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، کہ اس کا مال اس کو بہت سی خواہشات دے دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا پلے روفری. پلے روفری جو ہے وہ کبھی کبھی ریلیجیس ٹرمز میں بھی استعمال ہوتی ہے، کہ پلے روفری یہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان اپنے پازیٹیو سینس میں بھی لی جا سکتی ہے اور نیگیٹو سینس میں بھی لی جا سکتی ہے، کہ جس میں انسان جس بھی مائنڈ سیٹ کو اڈاپٹ کر لے سمجھے بس یہی ٹھیک ہے، جس ڈوگما کو اڈاپٹ کر لے سمجھے بس یہی ٹھیک ہے. اور یہ تھرڈ مفہوم آتا ہے اخلدہ کا، کہ جس میں انسان خوش فہمیوں کا شکار رہنے لگ جاتا ہے. اور خوش فہمی کا شکار جو ہوتا ہے یہ انسان کو اپنے بارے میں، جس کو میں پلے روفری کہہ رہی ہوں، دس پلے روفری از ایکچولی، اب میں اس وقت ڈیفائن کرنا چاہ رہی ہوں خوش فہمی میں. انسان کو نا وٹ از دا ڈفرنس بٹوین خوش فہمی اینڈ غلط فہمی، ہم اکثر کہتے ہیں. سو میں آپ کو سمپل ڈیفینیشن دے دیتی ہوں. جو آپ کو اپنے بارے میں ہوتی ہے، جس کو آپ ہمیشہ اپنے بارے میں پازیٹیو وے میں کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے خوش فہمی. اور جو آپ دوسروں کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگز لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ. سو
خوش فہمی کے ساتھ ایک زندگی جب ہم گزار رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے اور ہمارا سارا فوکس لوگوں کی غلطیوں پر ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگوں کے بارے میں غلط فہمیاں ڈیولپ کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات ہم عورتیں، کیونکہ ہم سب یہاں عورتیں بیٹھی ہیں، ہم عورتوں کو نا بعض اوقات ساری زندگی ایک خوش فہمی رہتی ہے. آن اے ویری سمپل نوٹ، لائٹ نوٹ، عورتوں کو ایک خوش فہمی رہتی ہے کہ ان کے جہیز کا جو بھی سامان ان کے ساتھ آیا ہوتا ہے نا سسرال میں، جو اسٹف بھی خواتین جہیز کے نام پر اپنے سسرال میں لے کر آتی ہیں، ان کو ایک خوش فہمی ہوتی ہے کہ وہ اتنا عالی شان ہے، اتنا عالی شان ہے، اتنا عالی شان ہے کہ بس اب 40 سال بھی گزر گئے ہیں تو اس عالی شان اسٹف کا جو شان ہے وہ بس یہی ہے کہ وہ شوکیس کی زینت بنا رہے، اس سے کم نہ ہو. دس از خوش فہمی. اور اکثر و بیشتر اسی خوش فہمی کے اندر جو ہے انسان خواہشات کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کے اندر خود کو انوالو کر لیتا ہے. ایبسلیوٹ سرٹن اباؤٹ سم تھنگ، دس از پلے رافری. کسی چیز کے بارے میں مکمل جو ہے وہ سرٹن ہو جانا، بس یہ ٹھیک ہے. یہ پازیٹیو کونوٹیشن میں بھی لیا جا سکتا ہے، اور خوش فہمی کے سینس میں لیا جائے تو نیگیٹو کونوٹیشن میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ غلط کام کو اتنے کانفیڈنس سے کرنا کہ اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہونا. اور یہ جہیز کے برتن والا مائنڈ سیٹ جو ہے نا، تو یہ بڑا پرانا ہمارے معاشرے کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہو گیا. ہزاروں برتن گھروں میں آ جاتے ہیں، ہزاروں شوکیسز اور آ جائیں گے، بدل جائیں گے، چلے جائیں گے، لیکن ہر شوکیس کے اندر ایک خاص سٹف جہیز کے نام کا امی کے جو ہے وہ موجود رہے گا. وہ الماری سے نہیں ہلتا ہے. بچے چھوٹے سے شادی کے بعد بچے ہو گئے، بچے چھوٹے سے جوان ہو گئے اور جوان ہو کر شادی شدہ ہونے کے قریب ہو گئے، لیکن وہ جو اماں کے جہیز کے سیٹ ہے نا، وہ وہیں کے وہیں سجے رہتے ہیں. کیوں بھائی؟ اماں کو خوش فہمی ہے کہ اتنے ہائی گریڈ کوالٹی کے ہیں کہ کوئی بندہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کے اندر کھانا کھائے. اور اگر کسی بچے نے غلطی سے کسی دن کوئی اپنے فرینڈس کے آنے پر کوئی گلاس، پلیٹ، کوئی اس میں سے جو ہے وہ کٹلری نکال لی تو جناب ایسی ڈانٹ پڑتی ہے، ایسی ڈانٹ پڑتی ہے کہ ہوش ٹکانے آ جاتے ہیں. یہ ہے خوش فہمی کا شکار ہونا کہ میری اماں نے مجھے ایسا سیٹ دیا ہوا ہے کہ جیسے اٹس بینیتھ ڈگنیٹی کہ میں اس کو کسی کے سامنے جو ہے وہ پریزنٹ کروں. کوئی اس قابل نہیں ہے کہ ان پلیٹوں میں کھانا کھا سکے، یہ اتنا عالی شان ہے. سو یہ ایک لائٹر نوٹ پر بات تھی، مگر بات کیا ہے کہ خوش فہمی میں رہنے والا انسان، ان ریئلسٹک اپروچ رکھنے والا انسان، تیسرے مفہوم میں اخلدا کے اندر اسکالرز نے ڈسکرائب کیا ہے کہ وہ جس کے اندر تمنائیں اور خواہشات اور فالز ہوپس اس مال کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں، اور اسی لیے اس کو کانسٹنٹلی اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی ہیں بلکہ وہ لوگوں کی غلطیوں پر پن پوائنٹ کرتا رہتا ہے، اور یہ اس کی عادت بن جاتی ہے، یہ اس کی اسٹرگل ہوتی ہے لوگوں کی غلطیاں نکالنا. سو دیکھیں، خوش رہنا سیکھیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کے پاس اب بھی جہیز کے برتن شوکیس میں رکھیں، چلیں رمضان کا مہینہ ہے، افطار ہو رہے ہیں، گھر میں ہم انجوائے کر رہے ہیں. وہ سب خواتین جن کا جہیز اسٹف، جہیز ڈنر سیٹ ابھی تک جو ہے وہ اپنی الماری میں ہے، بسم اللہ کریں. آج جمعے کا دن ہے، الحمدللہ برکت والا دن ہے، اور روزہ افطار کا وقت ہوگا. سبحان اللہ، دعائیں قبول ہوں گی. اٹھائیں، نکالیں، اس کو دھوئیں، اوپر سے مٹی کی جو ہے وہ گرد اتاریں، اور آج اپنے گھر والوں کے چہروں پر وہ خوشی لے آئیں کہ جس میں گھر کے ماحول میں ایک چھوٹا سا، جس کو آپ لائف کہتے ہیں نا، ایک ایسے لگتا ہے کبھی کبھی کہ جیسے وہی 4 لوگ گھر کے اندر 6 لوگ جو ہیں وہ بالکل اللہ معاف کرے روبوٹس اور مردوں کی طرح رہتے ہیں. آئے، بیٹھے، کھائے، کمروں میں واپس گئے، موبائل کے سامنے بیٹھے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے آ کر میچ تھوڑا سا دیکھ لیا، اگر رمضان میں نہیں دیکھا تو نہیں دیکھا، وہ پھر سے جا کے بستروں میں لیٹ گئے. صبح روبوٹ کی طرح اٹھ کر سحری کھا لی، ہارڈلی کوئی کسی نے کسی سے بات کی، اگر بات بھی کی تو ناک منہ چڑھا کر کی، اور اس کے بعد اٹس جسٹ دا پیس آف لائف. چلیں آج اپنے جہیز کے سامان کو نکالیں اور اپنے گھر والوں کو اس میں سحری، اس میں افطار کرائیں، اس میں سحور کرائیں اور انجوائے کرائیں، اور آپ کی وجہ سے آپ کے گھر والوں کے چہروں پر آج خوشی آنی چاہیے. ٹھیک ہے. سو قرآن بتا رہا ہے کہ ایک قرآن کا ایک اوور آل کانسیپٹ ہے انسان خوش رہے، خوش فہم نہ رہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین خوش رہنا اینڈ خوش فہم رہنا. یہ جو ہمیں اپنے کچھ ہونے کا احساس ہو جاتا ہے نا، دیٹس دا بگیسٹ پرابلمٹک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن. بس میں کچھ ہوں، اوفو مجھے کوئی کچھ کہہ کے جائے گا کہاں پہ، اوفو میری شان میں گستاخی کیسے ہو گئی، اوفو میرے ساتھ اس طرح بول کیسے دیا. جسٹ کم آؤٹ آف دس ایگوئسٹک شیل، توڑیں اس کو، باہر آئیں.
انسانوں کی طرح جینا سیکھیں, انسانوں کو اسپیس دے کر جینا سیکھیں, انریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز چھوڑ دیں, ورنہ ایک شان جو ہوتی ہے نا, میری شان اور میری پاور اور میرا رتبہ اور میرا مال, یہ آپ کو انسانوں کو نا بالکل کیڑے مکوڑوں کی طرح دکھاتا ہے. ہوتا کیا ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ول لیو الون. قیامت کے دن یہی آپ کے اپنے پیارے کہیں آپ کے خلاف گواہی نہ دے رہے ہوں. سو جب یہ سیناریو ہے, سو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے, خوش فہم نہیں رہنا, ہم نے خوش رہنا سیکھنا ہے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوش رکھنا ہے. قرآن نے 2 ٹیمپٹیشنز کی اس دنیا میں بار بار بات کی ہے, مال اور اولاد. التکاثر فی الاموال, التکاثر فی الاولاد. اور سورۃ الہمزہ میں اس کا ایک ایسپیکٹ آیا ہے, یعنی کہ مال کا ٹیمپٹیشن. طول المال عملہ, انسان کی ساری امید جو ہے وہ اس کا لمبا چوڑا جو ہے بس مال اور مال کی لسٹ بس یہ بن جاتا ہے. سو کلاسیکل اسکالرز اس اخلدہ کے ساتھ یہ جو تیسرا مفہوم اٹیچ کرتے ہیں, یہ ہیں خوش فہمیاں. انسان کا مال اس کو خوش فہمیوں کا شکار کرتا ہے, انسان کا مال اس کو پلے رافری میں لے کر جاتا ہے, انسان کا مال اس کو فالس کانفیڈنس دیتا ہے اباؤٹ سم تھنگ وچ از ایکچولی ناٹ ایگزسٹنگ ان ریالٹی. اور یہ اس طرح سے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ایٹرنل لائف کے راستے سے ہٹا کر مٹیریلسٹک لائف کے راستے پر چلانا شروع کر دیتا ہے. سو کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو ذہنیت یہاں پر تیسرے مفہوم میں ہے, یہ انسان کو خواہشات میں گرا کر رکھتی ہے, اور اس کی پھر توکل اور بھروسہ اور ٹرسٹ لیول مال پر ہونے لگ جاتا ہے. اس کا اپنے مقام پر بھروسہ ہونے لگ جاتا ہے. میں ہوں اس قابل کہ سب میرے سامنے جھک کر اور سوری بول کر بات کریں, کوئی مجھے جو ہے وہ بس جو ہے وہ ذرا سی اونچی ٹون میں بات نہ کرے, کوئی میری غلطی پن پوائنٹ نہ کرے. اور جس دن کسی نے آپ کی غلطی آپ کے پن پوائنٹ کر دی, یا اللہ, بس سمجھ لیں اس دن سب گھر والوں کی شامت ہے. پلیز ایسی پرسنالٹیز آپ کی اور میری نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. اپنے خواہشات کے شیل میں سے باہر آ جائیں, انسانوں کو انسان سمجھیں, انسانوں کو محبت سے اللہ کا فرما بردار بنانے کی کوشش کریں, انسانوں کو اپنے اخلاق سے اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں. اگر گھر میں لوگ آپ سے بات نہیں کرتے نا, اس کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ آپ نے اپنے آس پاس اپنی ایگو کا اتنا بڑا شیل بنایا ہوا ہے کہ آپ کے پاس لوگ آنا پسند نہیں کرتے ہیں. پاس آئیں تو آپ کرنٹ مارتے ہیں. If this is the scenario, it means آپ کی پوزیشن, آپ کے علم, آپ کی دولت, بعض لوگوں کو اپنے علم کا روب ہو جاتا ہے نا, وہ اپنے آپ سے اس طرح کی خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. او ہو, میں اتنا علم والی, اتنا کچھ پتا ہے مجھے, تو ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا, بیچارے بے ایمانی لوگ. اور آپ کو جو ہے وہ تقوی کا ہیضہ ہو گیا ہے, اس لیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس جو علم میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس تو ہے ہی نہیں, جو عمل میں کرتی ہوں وہ کوئی اور تو کرتا ہی نہیں, بیچارے گناہ گار لوگ, ان سے بات کر کے میں اپنا وقت کیسے ضائع کر سکتی ہوں. یہ ایٹیٹیوڈ اگر ہم دوسروں کو ایسا فیل کرا رہے ہیں قرآن پڑھ کے, اگر ہم کورسز کر کے دوسروں کو ایسا فیل کرا رہے ہیں کہ دے آر لائک کیڑا مکوڑاس, بیچارے گناہ گار وقت ضائع کرتے رہتے ہیں رمضان میں بیٹھ کر, ارے ہنس رہے ہیں, توبہ, وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ مت کریں. آپ کو پولیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے خاندان والوں کو. ہاں, پیار محبت سے جو چیز آپ اللہ کی محبت کی ان میں ڈال سکتی ہیں وہ بالکل ڈالیں جب آپ کو موقع مل جائے. لیکن یہ ڈنڈا پکڑ کے جو ہے نا ایک پولیس نہیں بن جائے, حرام پولیس. ہائے ہنس رہے ہیں رمضان کے مہینے میں, اللہ بیٹھ کے چائے اور بسکٹ بھی کھائے جا رہے ہیں. بھائی بس کرو, اب تراویح پڑھ لو. اب بھی تراویح کے درمیان میں اگر آپ کے بچے 4 تراویح پڑھ کے 4 رکعت پڑھ کے بیچ میں گیپ لیتے ہیں, چپس کھا رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, اب آپ آئیں پکڑ کے اپنا پولیس ڈنڈا, چلو بھائی بچوں سب اپنے اپنے کمروں میں جائے نمازوں پہ کھڑے ہو جاؤ, رمضان کا مہینہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہوتا. ارے بھائی, جیسے سانس بھی تو لے رہے ہیں نا, تو اس طرح سے بیچ میں ان کو تھوڑا سا بریکٹ دے دیں. آپ کو تقویٰ بہت مل گیا, آپ کو احسان کا لیول مل گیا, آپ کے اندر ایمان کی طاقت آ گئی, آپ کو بندگی کے طریقے مل گئے, آپ کی عبادت کا دل چاہتا ہے, آپ کے نوافل لمبے ہو گئے, آپ کا حفظ قرآن بڑھ گیا. Why you are just applying on each and every person of the house? مت کریں یہ. You will lose everyone at the end of the day. اس وقت تو دنیا سے کٹ کے گھر والوں کے ساتھ ہے نا, ایسا وقت نہ آئے, پناہ مانگے ایسے وقت سے کہ گھر والے آپ کے ساتھ بیٹھنا اور آپ سے بات کرنا پسند نہ کریں آپ کی انہی سختیوں کی وجہ سے. So come out from this fake kind of خواہشات and fake kind of unrealistic expectations, from this fake kind of
پلیروفی، اس میں سے باہر نکلیں اور اپنے آپ کو ریالٹی کی طرف لے کر آئیں. انسان خوش فہمیوں کا شکار ہو کر سارا توکل اپنی پوزیشن اور اپنے مال اور سارے کا سارا جو ہے وہ اپنے ایک مقام اور رتبے پہ کر لیتا ہے. نہ پھر اس کو جو ہے وہ اسلام کا ایسنس سمجھ آتا ہے، نہ اس کو جو ہے وہ پھر اسلام کی جو ہے خوبصورتی اور چاشنی وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ دوسروں تک اس کو فلٹر ڈاؤن کر سکے. اور وہ لوگ جو دین سے بھی دور ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو وارننگ آخرت کی نہ فائدہ دیتی ہے، نہ رمضان کا تیزی سے گزرنا فائدہ دیتا ہے، نہ ان کو جو ہے وہ آنے والے مستقبل کے حساب کتاب کی باتیں فائدہ دیتی ہیں. سو احب المال حبا شدیدن، جب انسان اپنے مال میں شدید حب کا شکار ہو جائے تبھی اس کی فالز ہوپ بڑھ جاتے ہیں. کسی نے اتنی پیاری بات کہی ہے، کتنی مختصر سی ہے زندگی کی داستان، خوش فہمی سے شروع غلط فہمی پر ختم. That's it. یہی ہے ہماری زندگی. یہ ہماری دولت ہمارے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ رتبے جو مل گئے یہ ہمیشہ نہیں رہے گے، یہ مقام جو مل گئے یہ ہمیشہ نہیں رہے گے، یہ جو درجات ایک دوسرے کے اوپر مل گئے یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے. اپنی وشفل تھنکنگ سے باہر آنے کی ضرورت ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اپنوں کے ساتھ ہی تھکیں گے. تھکتے تو سبھی ہیں نا، ایک سیکولر مائنڈ کا انسان بھی تھکتا ہے، ایک دیندار انسان جو بہترین اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ بھی تھکتا ہے، اور ایک وہ انسان جس کو تقوی کا ہیضہ ہے وہ بھی تھکتا ہے. تو تھکتے تو سب ہیں. اس اخلدہ کے اندر تو وہ تھکتا ہے جس کا تھکنا جو ہے وہ یا تو دنیا کے پیچھے ہے یا اپنی فالز تھنکنگ کے پیچھے، اپنے فالز انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز کے پیچھے. تھکتے سب ہیں، سب تھک رہے ہیں. ایک طرف وہ تھکتا ہے جو اسپرچل ویلتھ حاصل کرنے کے لیے، اخلاق حاصل کرنے کے لیے تھکتا ہے، اور ایک طرف وہ ہے جو دنیاوی رتبے، مقام، ویلتھ، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے تھکتا ہے. اب ظاہر ہے جو دنیا کے لیے تھکے گا وہ صرف خود کو دھوکہ دے رہا ہے، خواہشات کے پیچھے تھک رہا ہے، اخلدہ کے تیسرے مفہوم کے ساتھ ہے. آپ صبح 4 بجے ایک انسان اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جیسے ہی مسجد کھلے میں جا کر بیٹھ جاؤں، میں پہلی صف میں بیٹھوں، میں 2 رکعت تہجد یا 4 رکعت تہجد بھی وہاں پر پڑھ لوں. نیند کو توڑ کر اٹھا ہے. ایک وہ شخص ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اسٹاک مارکیٹ میں صبح صبح پہنچ جاتا ہے تاکہ وہ بیسٹ سیلنگ شیئر کے ساتھ اپنا اٹیچمنٹ کر کے جو ہے میکسیمم ڈیویڈنڈ اور میکسیمم پروفٹ اینڈ آف دا منتھ کما سکے. سو دونوں لوگ اٹھے 4 بجے. دونوں لوگ اٹھے 4 بجے. ایک آپ اماں ہیں، 4 بجے صبح اٹھتی ہیں، چلیں فجر کے ٹائم پر اٹھتی ہیں، اور ایک آپ ہیں پیار سے جا کے اپنے بیٹے کو کہتی ہیں بیٹا فجر کا ٹائم ہو گیا، بیٹا فجر کا ٹائم ہو گیا. پھر تھوڑا سا گھوم کر اپنا وضو کر کے اپنے 2 رکعت پڑھ کے پھر جاتی ہیں بیٹے کے کمرے میں، بیٹا میں کب سے کہہ رہی ہوں فجر کا ٹائم ہو گیا، لائٹ بند کر دوں گی، جلدی سے اٹھ جاؤ. ابھی بھی بیٹا نہیں اٹھتا. آپ پھر جاتی ہیں، آپ اپنی دعائیں پڑھتی ہیں، آپ اپنا 2 فرض پڑھ کے آپ اپنے پھر بیٹے کے پاس جاتی ہیں اور اس کو پیار سے کہتی ہیں بیٹا آپ اٹھ جاؤ، میں بہت دفعہ آ گئی ہوں، دیکھو اب تو میرے لیٹنے کا ٹائم ہو گیا. ہاں، ایک یہ انداز ہے. اور تھکی تو آپ بھی اس میں نا، 3 دفعہ اپنی عبادت کو توڑ کے اپنے بچے کو فجر کے لیے اٹھانے گئی. اور ایک انداز کیا ہے اماں کا، داڑ داڑ ساری لائٹس کھول دی، پنکھے بند کر دیے، اور بلینکٹ کھینچا زور سے، چادر کھینچی زور سے، اور جو ہے منہ پہ تھپڑ لگانے شروع کر دیا، اٹھو نماز نہیں پڑھتے ہو، کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ساری رات جو ہو کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہو. ارے تھک تو آپ بھی گئیں، تو پہلی امی بھی تھکی تھی، دوسری امی بھی تھک گئیں. کون سی امی کا امپیکٹ بہتر ہوگا آن دا چائلڈ جو نماز کے پوائنٹ آف ویو سے زندگی بھر اس کو اماں کی آواز کانوں میں سنائے گا، اماں رہیں یا نہ رہیں. آپ کے بچوں کے کانوں میں آپ کی آوازیں گونجتی ہیں. لکھ لیں یہ بات کہیں پہ، جیسے بالکل آپ کے کانوں میں آپ کے ماں باپ کی آوازیں گونجتی ہوں گی نا، آپ کے بچوں کے کانوں میں آپ کی آوازیں گونجیں گی جب آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے. ایسے اللہ کا بندہ بنانے کی ان کو فکر کریں کہ ان کو آپ سے اور اسلام سے نفرت ہو جائے. یہ کر رہے ہیں ہم. ایسا نہیں ہے اسلام. اٹھائیں قرآن اور پڑھیں قرآن اور دیکھیں یعقوب علیہ السلام اپنے نافرمان سے نافرمان بیٹوں کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام اپنے نافرمان بیٹے کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں. آپ کو انداز ملے گا کہ کس طرح سے. اور والد ہیں، والدہ نہیں ہیں، والد ہیں. ہم کہتے ہیں او مائی گاڈ میں تو باپ ہوں، میں بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا.
میرے سامنے تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے بدتمیزی کرنے کی. ہاں باپ کے سامنے کوئی گنجائش نہیں بدتمیزی کرنے کی, بٹ اگر بچہ بدتمیزی کر رہا ہے سو آپ اس کو اپنے سے 10 کلومیٹر اپارٹ دور کر دیں گے اس کو 4 جملے سنا کے؟ مت کریں. میں ہاتھ جوڑی ہوں آپ کے سامنے. وی آر لوزنگ آور جنریشن آلریڈی. باہر اتنے فتنے ہیں, ماں باپ بھی اپنے سے دور کر دیں گے تو پھر ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہمارا کام ہے اپنی آخری سانس تک ان کی کانسٹنٹ تربیت کرتے رہنا. تھکیں گے آپ چنگھاڑ کے بھی اور تھکیں گے آپ پیار سے بول کے بھی. دونوں صورتوں میں بچہ شاید پاؤں پٹکتے ہوئے ہی اٹھے گا. جس ماں نے پیار سے اٹھایا وہ بھی, اور جس ماں نے غصے سے اٹھایا وہ بھی. لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے کے کان پر آپ کی محبت بھری رسیلی آواز ہی آئے گی اور وہ اٹھے گا انشاءاللہ نماز کے لیے. دوسری والی سائڈ کے لیے چانس یہی ہے, اللہ نے اس کو ہدایت دے دی تو اٹھ جائے گا, ادروائز کہے گا جیسی میری اماں تھی ویسا ہی سخت اسلام ہے, میں نہیں اٹھتا نیند توڑ کر اسلام پڑھنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے. سب تھک رہے ہیں. ایک انسان کاروبار میں تھک رہا ہے, ایک انسان اپنے جو ہے وہ نمازوں میں تھک رہا ہے, ایک انسان جو ہے وہ ثنا سفیناس کی سیل میں تھک رہا ہے, ایک انسان جو ہے وہ جو اپنی اسٹاک مارکیٹ میں پہلے پہنچنے کے اس میں تھک رہا ہے. تھک تو سب رہے ہیں, فرق کیا ہے؟ ایک کا ایٹیٹیوڈ درست ہے, اخلدا اٹرنل لائف اور لیگیسی تک لے جائے گا, اور ایک کا ایٹیٹیوڈ صرف اور صرف خواہشات سے بھرا ہوا ہے, انریلسٹک ایکسپیکٹیشن سے بھرا ہوا ہے. اسکالرز کہا کرتے تھے وہ انسان جو اخلاق کے اوپر قائم رہتے ہوئے اپنے آپ کو زندگی ہی میں ایٹرنل لائف جنت کے راستے پر چلانا شروع کر دیتا ہے, تھکتا وہ بھی ہے. اس کی ہمت کو ہمت العالیہ کہتے ہیں, ہائی ایسپریشنز. یہ جو آپ بار بار لوگوں کو سوری بول دیتی ہیں نا, کبھی کبھی آپ کو لگتا ہوگا اکیلے بیٹھ کے, یا اللہ لگتا ہے میں تو پیدا ہی سوری بولنے کے لیے ہوئی ہوں, ہے نا؟ لگتا ہے نا؟ ہاں آپ کو بھی لگتا ہے, کوئی بات نہیں, سبھی کو لگتا ہے. اگر ہم کوشش کر رہے ہیں اس راستے پر آگے چلنے کی, جو راستہ ورٹیکل ریالٹی کا ہے, جو راستہ جنت کا ہے, تو اٹس اوکے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں تو پیدا ہی سوری بولنے کے لیے ہوئی ہوں, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. اٹس بیٹر کہ ہم اللہ کے سامنے مظلوم بن کر پہنچیں بجائے اس کے کہ ہم ظالم بن کر پہنچ جائیں. اٹس مچ مچ بیٹر. تھکتا وہ بھی ہے جو اللہ کے راستے میں تھکتا ہے, اس کو کہتے ہیں اسکالرز ہمت العالیہ ہے اس کی, ہائی ایسپریشنز. اور تھکتا وہ بھی ہے جو اپنے نفس کی وجہ سے تھک رہا ہے, جو اپنے فیک مقام کو سامنے رکھتے ہوئے جو کوشش کر رہا ہے اس میں تھک رہا ہے, جو دنیا کے لیے تھک رہا ہے, اس کو کہتے ہیں ہمت السفلی. بہت ہی لو ٹائپ آف ہمت اس نے دکھائی. ہم مال سے اصل میں نا خوشیاں اور رتبوں سے اصل میں ہم عزتیں تلاش کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں, جبکہ عزت, خوشی, سعادت, ہیپینس, ویل بینگ, سکون, آپ کو ملنے والی رسپیکٹ, یہ کہیں مال اور رتبے میں نہیں ہوتی ہے, یہ کہیں نہیں ہوتی ہے. دس از پلے رافری اگر ہم ان چیزوں میں عزتیں تلاش کر رہے ہیں. آپ کی محبت, آپ کے اخلاق, آپ کے کردار, آپ کی نرمی, آپ کی اعلیٰ ظرفی, آپ کا دوسروں کو بار بار سپیس دینا, اس میں آپ کی عزت اور سعادت اور اس میں آپ کی خوشی ہوتی ہے. یہ ہے اخلدا کا تیسرا مفہوم. Now moving forward on the next explanation of this ayah, and this explanation is کہ بعض اوقات انسان, یہ اس تھرڈ مفہوم سے کنیکٹڈ ہی ایکسپلینیشن ہے, پلے رافری سے کنیکٹڈ ایکسپلینیشن ہے, کہ بعض اوقات ہم انسان سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ جو مجھے اتنا سارا مال ملا ہوا ہے نا اس دنیا میں, یا یہ جو مجھے رتبہ مل گیا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اللہ نے مرد بنا کر پیدا کر دیا ہے, تو اب مجھے رتبہ مل گیا ہے, تو اب میرے پاس اتھارٹی ہے کہ میں قیمہ بناؤں اپنی بہنوں کا, امی کا, بیوی کا, بیٹیوں کا, جس کا چاہوں میں قیمہ بناؤں. یہ جو ایک پلے رافری مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, خوش فہمیوں کا شکار مائنڈ سیٹ, یہ بعض اوقات سمجھتا ہے انسان کہ اچھا مجھے آٹومیٹکلی ایک اتنا جو ہے نا وہ پریویلیجڈ بنا کر پیدا کیا گیا, سو ڈیفینیٹلی اللہ مسٹ بی ہیپی ود می. اور بعض اوقات یہی مائنڈ سیٹ جو ہے یہ انسان کو اس طرف لے کر جاتا ہے کہ اگر دنیا میں اتنا مال ملا ہے اس کا مطلب ہے اللہ مجھ سے بہت خوش ہے. This is completely wishful thinking. This is completely play raffery. وشفل تھنکنگ میں انسان رہتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ اس کو دنیا میں جو مال مل گیا نا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ مجھ سے بہت خوش ہے. یہی نہیں, پھر وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ بھائی جب دنیا میں اتنا مال مل گیا ہے, اتنی نعمتیں مل گئیں, اتنے رتبے مل گئے, اتنا فیم مل گیا, اتنا کچھ مل گیا اس دنیا میں, میرے اتنے سب آرڈینیٹ ہیں, میرے ماتحت اتنے سارے ہیں, بار بار اتنے سوری بولنے والے لوگ ہیں مجھے,
اتنا کچھ مل گیا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے آخرت میں اللہ کچھ نہ دے؟ خوش فہمیوں کا پہاڑ انسان، اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے خوش فہم ہو جائیں، خوش فہمیوں کا پہاڑ انسان، کہ جب دنیا میں اتنا مل گیا ہے تو ڈیفینیٹلی مجھے آخرت میں بھی ملے گا۔ بعض لوگ مال کا ملنا، رتبے کا ملنا، پوزیشن کا ملنا، کسی مقام کا ملنا، اس کو نا آٹومیٹیکلی اللہ کی محبت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اور آپ سب نے قرآن پڑھا ہے، آج جمعے کا دن ہے، ہم جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھتے ہیں۔ سورۃ الکہف میں ہمیں وہ چاروں کہانیاں بہت اچھی طرح سے یاد ہیں۔ سورۃ الکہف میں ایک کہانی، وہ جو 2 باغ والوں کا قصہ آتا ہے، وہ یہی تو مائنڈ سیٹ ہے جو 2 دوستوں میں سے ایک کا تھا۔ ایک دوست خوش فہمی کا پہاڑ تھا پورا، وہ دوست جس کے پاس پروڈکٹیو باغ تھے، اس نے کیا کہا تھا؟ اس کو لگتا تھا وما اظن الساعۃ قائمہ، مجھے نہیں لگتا وقتا کہ یہ کبھی الساعہ قیامت آئے گی۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 36۔ اور اگر آ بھی گئی نا، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بائی دا وے چلو تمہاری بات مان لیتا ہوں، اگر قیامت آ بھی گئی، اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، سی دا مائنڈ سیٹ، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں تو اس دنیا سے بہتر اپنے رب کے پاس دیکھنا ریٹرن پاؤں گا۔ کیوں کہا اس نے یہ؟ اس لیے کہ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا یہاں مال، پوزیشن، مرتبہ، فیم، طاقت، پاور، یہ شاید اس لیے ہے کہ اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ فتنہ بن گیا اس کا مال اور پوزیشن اس کے لیے۔ اور جس دوست کو یہ بات وہ کہہ رہا تھا، جو اس کی نظر میں غریب تھا، اس کا انداز اپنے دوست سے کہنے کا کیا تھا؟ جب اس نے یہ کہا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، مجھے تو دیکھنا وہاں پہنچ کر بھی اس سے بہتر ریٹرن ملے گا۔ ان بریکٹ مفہوم المخالفہ کیا کہنا چاہ رہا ہے دوست کو؟ تم یہاں بھی غریب ہو، دیکھنا وہاں بھی غریب رہو گے۔ سچ اے پیتھیٹک ایٹیٹیوڈ، تم یہاں بھی گناہ گار ہو، دیکھنا وہاں بھی اللہ کی سزا کے مستحق ہوگے۔ یہی مفہوم المخالفہ نکلتا ہے نا، جب آپ اپنے آپ کو اتنا ہائی پیڈسٹل پر لے جاتے ہیں تو آپ سامنے والے کو آٹومیٹیکلی زمین کی تہوں میں گرا دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن پڑھنے والوں کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا۔ آپ اور میں ایسا نہیں کر سکتے، آپ اور میں اتنے بڑے بڑے ایٹیٹیوڈز اور انا کے ساتھ زندگیاں نہیں گزار سکتے۔ آپ کا اور میرا یہ انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ ہم پلے رافری کا شکار، خوش فہمیوں کا شکار نہیں ہو سکتے۔ یہی کہا تھا اس نے، اور یہ مسلمانوں کے اندر فالز ہوپس آج بیٹھ گئی ہیں۔ قرآن پڑھنے والے سمجھتے ہیں بس اب تو بخشے بخشائے، مرد سمجھتے ہیں ہم تو بخشے بخشائے، ہمیں تو دیکھنا اتنا رتبہ مل جائے گا، خرچ تو کرتے ہیں اپنی بیویوں پر، اتنا نان نفقہ دیتے ہیں آفٹر آل، اور جو آپ ان کو ایموشنلی کریش کرتے رہتے ہیں ہر دوسرے دن، اس کا حساب کون دے گا؟ کون دے گا اس کا حساب؟ ہاں کبھی کبھی بیویوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہیں، بٹ جس کو قوام بنایا گیا اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ تو ایک مسلمانوں میں نا ایک سرائیت کر گئی ہے، پینیٹریٹ کر گئی ہے خوش فہمیوں والی ذہنیت۔ آج مسلمانوں کو ایسے لگتا ہے کہ امت محمدی ہم ہیں، دولت ہمیں مل گئی، اچھے گھر ہمیں مل گئے، اتنی نعمتیں ہمیں مل گئی، جاب ہماری چل پڑی، بزنس ہمارا فلرش ہو رہا ہے، کلیئرلی ہم اللہ کی پسندیدہ ہیں، کلیئرلی وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہیں خوش فہمیاں۔ سو وائی شوڈ وی وری؟ جب دنیا میں اتنا اللہ نے دے دیا ہے، ڈیفینیٹلی وہ آخرت میں بھی دے گا، جبکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی ویلتھ بھی اس کا امتحان ہوتی ہے اور انسان کی غربت بھی اس کا امتحان ہوتی ہے۔ کچھ کا امتحان ان کی غربت سے لیا جاتا ہے اور کچھ کا امتحان ان کی امیری سے، ان کے مال سے لیا جاتا ہے۔ اور آج ہم اس بات سے بہت اچھا ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ جاگیں، اب بھی نہ جاگے تو کب جاگیں گے؟ خوش فہمیاں، کیونکہ میرے ہسبینڈ کا بزنس بہت فلرش کر رہا ہے، کلائنٹیج بڑا بڑا ہے، ساری ٹاپ پولیٹیشین جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کے کلائنٹ ہیں، سارے جو ہیں وہ بڑے بڑے بزنس مین ان کے گھر ڈنر پارٹیز میں آتے ہیں، سو ہم ڈیفینیٹلی اللہ کی پسندیدہ ہو گئے، اب ہم جو مرضی کریں دنیا میں، اوپن لائسنس مل گیا۔ مال مسلمانوں کا فتنہ ہے، آپ کو حدیث بتائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بارے میں فقر کا خوف نہیں تھا، آپ کو اپنی امت کے بارے میں مال کے فتنے کا خوف تھا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ ہماری آج کی پیتھیٹک ریالٹی کیا ہے؟ مسلمان سٹیٹس
مسلمان 97% پاپولیشنز، مسلمانوں کی 97% اونرشپس فیکٹریز اور ریسٹورینٹس کے اوپر. مثال کے طور پر چلیں میں مثال دوں آپ کو. آپ ایک ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ ریسٹورینٹ ایک مسلمان کا ہے، اس کی اونرشپ میں ہے. آپ کو وہاں بیٹھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو الکوہل سرو ہو رہی ہے. ایک مسلمان کا ریسٹورینٹ ہے اور آپ اس میں جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں الکوہل سرو ہو رہی ہے. آپ مینیجر کو بلاتے ہیں اور آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں یہاں جو کچھ سرو ہوتا ہے وہ کھانا سب حلال ہے؟ اور مینیجر کہتا ہے الحمدللہ میڈم ایوری تھنگ از حلال، ایبسلیوٹلی آور فوڈ از حلال. یعنی وہ الحمدللہ کہہ کر آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. بائی دا وے کیا ہو گیا کہ ہمارا حلیہ مسلمانوں والا نہیں ہے. الحمدللہ کہہ کر وہ آپ کو تسلی کیا کرا رہا ہے؟ سب حلال ہے. میں یہی تو کانسیپٹ آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں. قرآن کانسیپٹ دیتا ہے حلال کمانے کی فکر کرنے والے اس میں ایک پینی ناجائز حرام کی نہیں آنے دیتے، اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے اس گلاس میں ٹھنڈے پانی کے جو آپ نے اپنے روزہ کھولنے کے لیے اپنے ٹیبل پر اپنے سامنے رکھا ہے، اگر اس کے اندر ایک ڈراپ گٹر کے پانی کا گر جائے گا آپ اسے روزہ نہیں کھولیں گی. ایک ڈراپ ہی تو گرا ہے اتنے بڑے گلاس کے اندر، ایک جگ کے اندر ایک ڈراپ ہی تو گرا ہے گٹر کے پانی کا. پی لیں کیا ہو گیا؟ پرسینٹیج میں تو گٹر کا پانی کچھ بھی نہیں ہے، جگ اتنا بڑا ہے. بٹ سی دا کانسیپٹ، یہی کانسیپٹ قرآن دیتا ہے اپنے حلال مال کو ایک پینی سے بھی حرام نہیں کرو. اس ریسٹورینٹ کا کھانا حلال ہے مگر اسی ریسٹورینٹ میں الحمدللہ کہہ کر الکوہل سرو ہوتے ہیں. سو الحمدللہ کس بات پر کہا جا رہا ہے کہ آپ الکوہل بھی سرو کر رہے ہیں. That we are also earning wealth by serving alcohol because ہمارے کلائنٹ، ہمارے جو کسٹمر ہیں وہ ایسے آتے ہیں. یہ الحمدللہ کہہ کر ایک ایسا انوائرمنٹ آپ نے بنا لیا کہ جس میں جو ہے وہ دیندار آ کے حلال کھانا بھی کھا لے اور الکوہل پینے والا آ کر الکوہل پی کر بھی چلا جائے. آپ کو تو دونوں ہاتھوں سے پیسے مل رہے ہیں. You are earning with your both hands. So مال اور صرف مال، پروفٹ کی فکر ہے. اور الحمدللہ آپ اس لیے بول رہے ہیں مال تو آ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر جو نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، they don't fast at all. اسلامک کریکٹر اخلاقیات بالکل نہیں ہے. But when it comes to money, all the time الحمدللہ فیکٹری کھڑی ہو گئی، الحمدللہ میری کمپنی فلرش ہو رہی ہے، الحمدللہ ایک اور ریئل اسٹیٹ پر میں نے فارم ہاؤس بنا دیا، الحمدللہ میرا اسٹاک بہت اوپر جا رہا ہے، الحمدللہ ڈیویڈنڈس بہت اچھے آ رہے ہیں. This is wishful thinking, this is plerophory, this is unrealistic expectation. فلم انڈسٹری، ڈراما انڈسٹری، ماڈلنگ انڈسٹری، سارے لوگوں کو دیکھ لیں، انٹرویو کو دیں گے ماشاء اللہ الحمدللہ بڑا اللہ کا کرم ہے، فیم مل رہا ہے نا، سو الحمدللہ الحمدللہ آ رہا ہے. یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ جو کبھی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اپنے حال حلیہ میں مسلمانوں والا نہیں ہے. الکوہل پیتا ہے، ماڈلنگ کرتے ہیں تو ایسی کرتے ہیں کہ میکسیمم عورتیں اپنے لمبس شو کر رہی ہوتی ہیں. سو اس سے کیا ہے، آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، ہم جو مرضی کریں، یہ ایٹیٹیوڈ ہے. بٹ جب مال کی بات آئے گی، جب فیمس ہونے کی بات آئے گی، جب سبسکرائبرز کی بات آئے گی، جب فین فالوونگز کی بات آئے گی، جب ریٹنگ کی بات آئے گی، جب بات آئے گی کہ آپ کو جو ہے وہ انسٹاگرام پہ کتنے لوگ فالو کرتے ہیں، سو الحمدللہ اتنے لوگ فالو کرتے ہیں. ناؤ دے ول یوز دا ورڈ الحمدللہ، اس لیے کہ دنیا مل رہی ہے تو زبان الحمدللہ کہہ رہی ہے. اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور پھر بھی اللہ پروفٹ دے رہا ہے. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ خوش فہمی کا. جب اللہ دنیا میں اتنا دے رہا ہے تو ظاہر ہے مجھ سے خوش ہوگا. جب دنیا میں اتنا دے رہا ہے تو آخرت میں بھی دے گا. خوش فہمیاں انسان کو خواہشات کا شکار کرتی ہیں. خواہشات میں انوالو ہو کر انسان میکسیمم ویلتھ کا مس یوز کرتا ہے، اپنے فیم کا مس یوز کرتا ہے، اپنی پاور کا مس یوز کرتا ہے، اپنے مقام کا مس یوز کرتا ہے. یہ مال تو ابتلا ہے، یہ مال تو امتحان کے طور پر دیا گیا تھا. تمام نعمتیں امتحان ہوتی ہیں مگر مال ایسے ہی اخلدہ کے ساتھ انسان کو فالز ہوپ کا شکار کر دیتا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ اللہ جب عطا کرتا ہے تو وہ انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، یعنی مجھ سے رب محبت کرتا ہے اس نے مجھے فیور دی ہے.
سورۃ فجر میں آتے ہیں نا آیت 15 میں، فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم تو اس کو آزما رہے ہوتے ہیں. فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے مال دے کر، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اللہ مال دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اور وہ خوش فہمی کا، پلے روفری کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر کرم کیا، الحمدللہ اتنا مال دے دیا، الحمدللہ میری مووی سپر ہٹ ہو گئی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ ہے مائنڈ سیٹ کہ جب انسان کو مال دیکھ کر لگنے لگ جائے، انسان اس خوش فہمی کا شکار ہو جائے، انسان اپنی پوزیشن اور مقام کی وجہ سے اس ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن کا شکار ہو جائے کہ اس کو لگے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہے، جبکہ یہ معاملہ نہ ہو. اور یہی تصویر سورۃ الہمزہ کی اس آیت نمبر 3 میں کھینچی گئی ہے. اور یہ انسان کا مال، انسان کی پوزیشن، انسان کو دیا گیا رب کی طرف سے درجہ، انسان کا فیم، یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا امتحان ہوتا ہے، بڑا امتحان ہوتا ہے. جس کے پاس جتنی بڑی نعمت اس کا اتنا بڑا امتحان. اور یاد رکھیں ہماری نعمتیں اگر ہم کانشیس مائنڈ اور ذمہ داری کے ساتھ نہ ان کو استعمال کریں تو یہ ہمارے ایمان کے لیے تھریٹ بن جاتی ہیں. I'm coming and moving on my last explanation of this ayah number 3. اور وہ لاسٹ ایکسپلینیشن ہے کہ انسان کا مقام، اس کا رتبہ، اس کا دولت، اس دنیا میں کوئی بھی سٹیٹس اچھا مل جانا اس کے ایمان کے لیے تھریٹ کیسے ہوتا ہے. اس لیے کہ انسان جب یہ بھول جائے کہ نعمت کے ساتھ ذمہ داری ہے، سمجھ لیں انسان کو اب ایک بڑا مسئلہ حائل ہو گیا ہے، بڑا مسئلہ. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آج یہ بتائیں ہمارے ایمان کو بگیسٹ تھریٹس کیا ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ آپ کہیں گی آج کے حالات میں بگیسٹ تھریٹ برے دوست ہیں، یعنی کہ بیڈ کمپنی. آج کے حالات میں یہ سوشل میڈیا ہے جو ان اٹینڈڈ ہے، یہ وہ ویب سائٹس ہیں جو ہمارے بچوں کو غلط راستے پر لے کر جاتی ہیں. آپ کہیں گی کہ ہمارے ایمان کو بگیسٹ تھریٹ نیٹ فلکس ہے، سرکمسٹانسز ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، زنا ہے، فحاشی ہے. ہمارے ذہن میں یہ سب چیزیں، میڈیا، یہ سب چیزیں آتی ہیں نا. یہی معاملات ہمارے ذہن سے ٹکراتے ہیں کہ جس میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو تھریٹ ہیں. جی بالکل، ان میں سے ایک ایک چیز ہمارے ایمان کے لیے تھریٹ ہے. بٹ سائملٹینیسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کو ہمارے ایمان کے لیے تھریٹ کے طور پر مینشن کیا ہے. حسن حدیث آتی ہے، صحیح یہ جامع الترمذی میں آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان کے لیے جو گریٹسٹ تھریٹ بتایا ہے اس حدیث میں، آپ کو میں نے بتایا نا مختلف سرکمسٹانسز پر اور مختلف سناریوز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کیٹیگریز بیان کی ہیں. تو یہ جو ایمان کے گریٹسٹ تھریٹ کی کیٹیگری رسول اللہ نے جامع الترمذی میں یہاں بیان کی ہے وہ تھوڑی الگ ہے. آپ نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه. اتنی پیاری انالوجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ آپ 4 دن تک اس پر بات کرتے رہیں. But I will not do this because I have to start my ayah number 4 tomorrow inshallah. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے، 2 بھوکے بھیڑیے، کیا الفاظ استعمال کیے آپ نے؟ ذئبان 2 بھیڑیے، جائعان شدید بھوکے. 2 بھوکے وولفز بکریوں میں اگر چھوڑ دیے جائیں، بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور عہدے کی ہرس، عہدے کی، رتبے کی بلیک گریڈ کرنے والا اپنے دین کا نقصان کرتا ہے. ہم سب دیندار لوگ ہیں نا، الحمدللہ ہم اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں. ہمارے ماتھے پر دین کا ٹائٹل نہیں لگا، بٹ ہمارا حلیہ، ہماری ایکٹیویٹیز، ہماری مصروفیات، ہمارے کورسز یہ بتاتے ہیں کہ ہم دیندار لوگ ہیں. سو یاد رکھیں ہمارے ایمان کو بگیسٹ تھریٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کیا ہے؟ مقام کی ہرس اور مال کی ہرس.
آپ نے فرمایا اس سے زیادہ اور کچھ ایمان والے کے لیے اس کے دین کے لیے ڈینجرس نہیں ہے. کتنی زبردست انالوجی آپ نے دی ہے. لو آف ویلتھ، حرص المرء علی المال، اور لو آف فیم الشرف، یہ اس کے دین کے لیے لدین ہی سب سے زیادہ ڈینجرس ہے. اور آپ دیکھ لیں یہ دو چیزیں اللہ نے ولف کہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ولفز کہا ہے. ایمان کیا ہے؟ بکری. انالوجی ایسے ہے، میں پھر صرف سمپل فارمیٹ بتا رہی ہوں. اس حدیث کے اندر ایک انالوجی ہے. انالوجی میں ایمان جو ہے وہ بکری ہے، اور جو بھیڑیے ہیں وہ حرص المرء علی المال اور اس کا فیم ہے، جس کو عہدے کی حرص کہتے ہیں. یہ دو بھیڑیوں کی طرح ہیں. اب آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ اس مال کو ذمہ داری سمجھنا ہے. رتبہ ملا ہے تو ذمہ داری سمجھیں، مقام ملا ہے تو ذمہ داری سمجھیں. اللہ نے آپ کو خاندان میں جن کے اوپر درجہ دیا ہے اس کو ذمہ داری سمجھیں، اور جن پر ذمہ داری ہوتی ہے ان کے کندھے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. جن پر ذمہ داری ہوتی ہے ان پر ذمہ داری کا بوجھ ان کو اعلیٰ ظرف، ہمبل، سافٹ، کائنڈ بنا کر رکھتا ہے. لوگوں کو سپیس دینے والے. وہ استاد جو ہر وقت ڈانٹتا رہے گا، بچے کبھی نیکسٹ ٹائم اس کے سبجیکٹ کو آپٹ نہیں کریں گے. وہ ٹیچر جو ہر وقت ڈانٹتا رہے گا، کبھی بھی اس ٹیچر کے سبجیکٹ کو بچے اسٹوڈنٹس پسند نہیں کریں گے. بچوں کو ہمیشہ اس سبجیکٹ پر غصہ آتا ہے جو سبجیکٹ اچھے ٹیچر نے نہیں پڑھایا ہوتا. ان کو سبجیکٹ سے بھی نفرت ہو جاتی. سوچیں، قرآن پڑھانے والے اور غصہ کرنے والے، قرآن کی باتیں کرنے والے اور ہر وقت ڈانٹنے والے. آپ صرف اپنا نقصان نہیں کر رہے، آپ سامنے والوں کو جن کو آپ اپنی محبت میں اسلام کی طرف لانا چاہ رہے ہیں نا، آپ ان کو اسلام سے متنفر کر رہے ہیں. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں، اور یہ پوری آیت کا ہمیں علم سکھا رہا ہے کہ جب مال ملے، رتبہ ملے، عزت ملے، درجہ ملے، مقام ملے تو اس کو ذمہ داری سمجھو. یہ اپنی ذات میں برے نہیں ہے. رتبہ ملنا، کوئی مقام مل جانا، کوئی فیم مل جانا اپنی ذات میں برا نہیں ہے. آپ نے تو نہیں مانگا تھا، اللہ نے دے دیا، اس کی دین ہے. ناؤ فیل یور ریسپانسبلٹی. اور اب آپ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں. قرآن تو ہمیں خود سکھاتا ہے. اللہ نے کہا ہے مانگو دنیا کا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ہاں، ہم 1 ٹائم دنیا مانگتے ہیں، 3 ٹائم آخرت مانگتے ہیں. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. سو آپ دنیا مانگتے ہیں اللہ سے، مگر وہی بات کہ یہ دنیا کا مقام اور فیم اور دولت یہ انسان کی محبت نہ بن جائے، یہ انکنٹرولبل ڈیزائر نہ بن جائے. اگر یہ ہوگا تو ساری توقعات بھی مال سے ہو جائیں گی، بندہ رب سے ڈسٹینس ہوگا، لوگوں سے ڈسٹینٹ ہو جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی پرسنالٹی بدلنے لگ جاتی ہے. جب پرسنالٹی بدلتی ہے تو پھر اس کا سارا فوکس ان ایتھیکل چیزیں اڈاپٹ کرنے پر چلا جاتا ہے اور ان ایتھیکل بیہیویئر پر چلا جاتا ہے. ایک اپنی منوپلی، اپنی بات منانے والے ایٹیٹیوڈ پر چلا جاتا ہے. اس لیے کہ ہم بات کر آئے ہیں پیچھے کہ ہر ایک کمزوری دوسری کمزوری کا دروازہ کھول دیتی ہے. تو رب سے دوری دنیا سے قریب کرتی ہے، رب سے دوری لوگوں سے دور کرتی ہے، رب سے دوری عبادات سے دور کرتی ہے، رب سے دوری ایٹرنل لائف سے دور کرتی ہے، رب سے دوری انسان کو ویل کے قریب کر دیتی ہے، اور انسان پھر اپنی ساری انجوائمنٹ اس دنیا میں تلاش کرتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ. آیت 3 یہاں الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی. آپ دیکھیں اب تک 3 آیتوں میں کلاسیکل اسکالرس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کے 5 کرائمز، 5 گناہ مینشن کیے ہیں، 5 جرم مینشن کیے ہیں. پہلا، اور آپ کو ایک ربط ملے گا، 5 کرائمز انسان کے ہیں. اب آیت نمبر 4 آنورڈ ٹل لاسٹ 5 کرائمز کی 5 سزائیں آ رہی ہیں. پہلا کرائم انسان کا ہمزہ، دوسرا کرائم انسان کا لمزہ، تیسرا کرائم انسان کا جمع مالاً، چوتھا کرائم انسان کا وعددہ، بزی ان کاؤنٹنگ ایوری ٹائم، اور 5واں کرائم انسان کا حسبان، آیت نمبر 3 جس سے شروع ہوئی یحسب ان مالہ اخلدہ. سو 5 کرائم انسان کے ہیں، ہمز، لمز، جمع مالاً، وعددہ اور حسبان. اور اب پہلا حصہ یہاں پر سورۃ الہمزہ کا مکمل ہو گیا. اب جو ہم دوسرا حصہ انشاءاللہ کل شروع کریں گے اس میں 5 فارمز آف پنشمنٹ ہیں. الحطمتی،
الموقدۃ التی تطلق 3، مؤصدۃ 4، ممددۃ 5۔ سو اللہ کا کلام سبحان اللہ انکریڈیبل وے میں ہمیں ان چیزوں کو کنیکٹ کرنا سکھاتا ہے، ہمیں چیزوں کا ربط سکھاتا ہے، ہمیں چیزوں سے اصلاح کے موقع لینے کی طرف آگے بڑھنے کی موٹیویشن دلاتا ہے، اور ہمیں صحیح فیئر دلاتا ہے۔ کل سے انشاءاللہ اس سورت کا ہم دوسرا حصہ اللہ کا نام لے کر شروع کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے کردار کو ویسا بنا دے جیسا اللہ ہم سے توقع رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں مکارم اخلاق پر چلنے والا بنائے، اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں روز محشر رسول اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرے، اللہ ہم اپنے گھر والوں کو اپنی بہترین لیگیسی دینے والے بن جائیں، اللہ ہمیں خوش اخلاقی عطا فرما، اللہ ہمیں نرم گوئی عطا فرما، اللہ ہمارے لہجے میں چاشنی عطا فرما، اگر کبھی ہمارے پاؤں بھٹک جائیں، غلطی ہو جائے، زبان سلپ ہو جائے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ آپ غفور ہیں، اللہ آپ رحیم ہیں، اللہ آپ رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ ہم لوگوں سے توقع نہیں رکھتے، ہماری ساری توقعات صرف اور صرف آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ ہمارے اپنوں کو اپنا بنا دے، اللہ ہمیں اپنوں کا اپنا بنا دے، اللہ ہمیں اس دین کی اہمیت صحیح طریقے سے استعمال کرنے والا اور زندگی پر اپلائی کرنے والا بنا دے، اللہ محبتوں کے ساتھ اپنے بچوں کو اس دین کی طرف ہمیں لانے والا بنا دے، ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ انشاءاللہ کل دوپہر 3 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم آیت نمبر 4 کو سورۃ الہمزہ کی شروع کریں گے۔ ٹیک کیئر آف یور سیلفز، ٹیک کیئر آف یور فیملیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔